अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। मैं इंतज़ार कर रहा था कि इमरान खान साहब ने जो अपना नेशनल एड्रेस करना है साइफर के हवाले से उसका जवाब देने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ऐसा खोल के ऐसा एक्सपोजे लेके आऊँगा कि इनको समझ आ जाएगी और बहुत ही ग्रिपिंग किस्म का ड्रामा होगा। मैं उसका वेट कर रहा था, अभी तक चूँकि वो नहीं हुआ और 8:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से उन्होंने पहले प्रॉमिस किया, फिर खबर आई कि वो 10:30 बजे होगा। अभी तक हुआ नहीं है। जब वो होगा तो मैं उसका एक डिटेल्ड डायसेक्शन और एनालिसिस आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन जैसे कि आप में से बहुत से लोग वाकिफ हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे में मैंने इस हवाले से खासी एक्टिविटी दिखाई, जो मैं यूजुअली नहीं करता। मैं इतना खुल के इस किस्म की चीज़ नहीं करता, बिकॉज़ ये बिल्कुल एक एक्टिविस्ट लेवल पे मुझे आके इसे करना पड़ा, जिसमें मैंने ना सिर्फ बहुत डिटेल्ड इसके हवाले से ट्वीट किए, जिसमें मैंने कहा कि ये राना सनाउल्लाह साहब जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ मीडिया में इस वक़्त कर रही है, ये एक बेसिकली ट्रैप जो है बिछाया जा रहा है इमरान खान साहब के लिए, ताकि इमरान खान साहब रिएक्ट करें, गुस्से में आएँ, बहुत कुछ कहें, जिसे उनके खिलाफ मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाए, खास करके मगरबी दुनिया में दिखाया जाए कि इमरान खान एक डिल्यूजनल हैं, डिस्कनेक्टेड विद रियलिटी हैं, रिएक्टिव हैं, इनके साथ मगरब की दुनिया और वेस्ट इनके साथ काम नहीं कर सकता, इनके साथ डील नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ ये एक रिएक्शनरी माइंडसेट की इनकी शख्सियत है। तो मैंने इस हवाले से ना सिर्फ ट्वीट्स किए, बल्कि मैंने इस हवाले से एक बहुत डिटेल्ड व्लॉग किया। जब लिटरली अमेरिका में रात के मेरा ख्याल है 2 या 3 बजे हुए थे, बहुत ही मैं थका हुआ था। मैंने बहुत डिटेल व्लॉग किया, उसको बड़ी मेहनत से उसको एडिट किया, करवाया और उसको मैंने रिलीज़ किया जीवीएस न्यूज़ के ऊपर, और उसको अब तक मेरा ख्याल है 80,000 से ये शायद लाख लोग जो हैं उसको देख चुके हैं। मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की। अभी मैं बहुत ब्रीफ कमेंट करूँगा। मैं कुछ चीज़ों के हवाले से, कुछ कुछ इसके अपडेट्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल पैराग्राफ में, एक आइडिया की शक्ल में, जिस तरह से तस्बीह के दानों को परोया जाता है, उस तरह से कुछ फैक्ट्स को मैं परो के आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि एक बिगर पिक्चर को आप देख सकें। और ये जो टर्म पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है, जो इमरान खान साहब भी इसको सैकड़ों हज़ारों दफ़ा रिपीट करते हैं, हर बंदा इसको रिपीट करता है, उनके मुखालिफ भी यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, रूल ऑफ लॉ, वो दर हकीकत असल में क्या है? वो रूल ऑफ लॉजिक है। वो मंतिक की हुकूमत होती है, जिसको पाकिस्तान के इदारे, एस्टेब्लिशमेंट्स, यहाँ की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है उसको उसको उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। वो ये समझते हैं कि एक रियासत के निज़ाम को बगैर लॉजिक के चलाया जा सकता है, यानी एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जा सकता है जिसका लॉजिक तो डिफेक्टिव हो, लेकिन वो सिस्टम चलता जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे आप पेट्रोल में थोड़ा सा मट्टी का तेल डालें, 10%, 5% तो शायद गाड़ी चलती रहे, 15% तक हो सकता है चलती रहे, लेकिन जब आप 50% उसमें मट्टी का तेल डाल देंगे या उसमें पानी मिक्स कर देंगे, तो ज़ाहिर है किसी स्टेज के ऊपर वो गाड़ी चलने से इनकार कर देगी। यही सूरत हाल रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारों की है, और ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो वो सारा का सारा चो जाएगा। जिस तरह से ये होगा कि आप पानी की एक फटी हुई बाल्टी जो है, जिसमें सैकड़ों सुराख हैं, उसके अंदर आप पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो पानी आप इसमें नहीं भर सकेंगे। तो मैं ये लेंस आपको छोटा सा यहाँ पे देना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतना बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से छोटा सा अपडेट है। राना सनाउल्लाह साहब ने पहले वेडनेसडे क्विक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले कुछ टेलीविजन के प्रोमिनेंट एंकर्स, मीडिया के लोगों ने एक ट्वीट्स किए, जिसमें दिखाया गया कि कैसे आजम खान साहब ने एक सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी, दफा 100, जो सेक्शन 164 है, उसके तहत उन्होंने अपने बयान हल्फी एक मैजिस्ट्रेट को दिलवाया है। और जो चीज़ लीक की गई ट्विटर के ऊपर, वो दर हकीकत बयान तो नहीं था, वो दर हकीकत उसकी एक समरी थी ऑफिशियल बनी हुई, जिसमें ब्रैकेट्स के अंदर नोट्स और एडवाइस और इंस्ट्रक्शन भी थी। उसके बाद राना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और राना साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इमरान खान को सजा मिलनी चाहिए, और ये साबित हो गया, और सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स की तरफ उन्होंने साइड किया, जो बजाते खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसको ज़हन में रखिए कि लॉजिक देखिए आप किस तरह की है पाकिस्तान के पूरे सिस्टम की, कि सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ लीक की जाती है एक ऐसे शख्स के हवाले से जो 15 जून से गुम है, गुमशुदा है, जिसके खानदान ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई है, जिसके बारे में इस्लामाबाद की पुलिस कहती है कि ये मिसिंग पर्सन है, ये डिसअपियर हो गया है, जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटिशन भी है। उसके हवाले से एक बयान हल्फी की समरी आती है। पहले किन लोगों से आती है? उन लोगों से आती है जो एक ऐसे मीडिया सेल के साथ अपेरेंटली नथी हैं, जो हुकूमत के साथ मिलकर इन कॉन्सर्ट या इन सिंक्रोनाइजेशन काम करता है। और पाकिस्तान का वजीर दाखिला, जो इससे पहले खुद, और मेरे ख्याल इस वक्त एज वजीर दाखिला वो एएनएफ को भी शायद हेड करते होंगे, एएनएफ की रिपोर्टिंग एजेंसी भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही को होना चाहिए। तो एएनएफ जो है, जिसके उनके ऊपर चार्जेस थे ड्रग स्मगलिंग के, अब वो आज एएनएफ के हेड हैं। इतना बड़ा मुआवजा मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है 180 ममालिक में जहां इतना बड़ा मुआवजा
جو ہے وہ ہوا ہو جس طرح کہ رانا ثناء اللہ صاحب بذات خود ایک میریکل کی شکل میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بڑی سخت سزا ہونی چاہیے, سوشل میڈیا پہ چیز ریلیز ہو گئی ہے, بلا 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 بلا. لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کی تھرسڈے کے دن میں, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا بیان حلفی وغیرہ آیا ہے اس کے بعد ایف آئی اے کے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پہلے پریس کانفرنس کی ویڈنسڈے میں, اس کے بعد پھر ایف آئی اے نے نوٹسز دیے عمران خان کو 25 جولائی کے لیے, اور ان کو بلا لیا انکویزٹ کرنے کے لیے, انکوائری کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اب رانا صاحب نے ایک دوسری پریس کانفرنس کی, پریس ٹاک کی, میڈیا ٹاک کی, جس میں رانا صاحب نے یہ کہا کہ اگر عمران خان جو ہیں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اگر وہ ایف آئی اے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. Now I want you to learn the art of analysis, dissection and critical questioning. بھائی رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تو آپ کے پاس 6-7 قسم کے بڑے بھاری بھرکم کیس پہلے ہی ہیں. آپ کسی بھی جگہ پہ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں, کہ کوئی ایسی کوئی عجیب بات تو ہے نہیں. آپ کے پاس توشہ خانے کا کیس ہے, آپ کے پاس کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیسز ہیں, آپ کے پاس دہشت گردی کے کیسز ہیں, آپ کے پاس سو کالڈ ملٹری ٹرائل کے کیسز ہیں, آپ کے پاس القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا کیس ہے, آپ کے پاس بڑے کیسز ہیں. تو کیوں کہہ رہے ہیں رانا صاحب, یہ کیوں رانا صاحب ایک سینسیشنلزم کریٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایف آئی اے کے اس کیس میں اگر کوآپریٹ نہیں کریں گے تو گرفتار ہوں گے؟ ان چیزوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو کرٹیکلی اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. حکومت جب چاہے عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے, کوئی بہت زیادہ ریزسٹنس نہیں ہوگی. اگر نہیں گرفتار کر پاتے بیکاز ان کی اپنی مصلحت ہے, ان کی اپنی تھنکنگ ہے, ان کی اپنی کیلکولیشن ہے, وہ اپنی 2+2 کر رہے ہیں کہ اس اسٹیج پہ گرفتار کریں, یہ ہفتے کے بعد کریں, ہفتے کے بعد کریں, یہ 2 ہفتے کے بعد کریں, الیکشن کا ڈکلیریشن ہونے کے بعد کریں, الیکشن سے پہلے کریں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد کریں, یا گرفتار کریں ہی نہ. یہ ایک آن گوئنگ انٹرنل ڈیبیٹ ہے, اس کا تعلق بالکل بھی ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی لیگل انسٹرومنٹ نہیں ہے گرفتار نہ کرنے کا. تو یہاں پر جب رانا ثناء اللہ صاحب گرفتاری کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت ایک بار پھر نفسیاتی طور پر عمران خان اور تحریک انصاف کے ورکرز اور لوگوں کو سائیکولوجیکل دباؤ میں لانا چاہتے ہیں, ایک نیریٹو شیپنگ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں اسی طرح سے لوگ ریئیکٹ کریں جیسے پہلے وہ تحریک انصاف کے ریئیکٹو مائنڈ سیٹ سے جو انہوں نے خود بنایا اس سے وہ کھیلنا چاہتے ہیں. اب میں آ جاتا ہوں اس چیز کو جس کو میں کہتا ہوں کہ رول آف لا در حقیقت رول آف لاجک ہوتی ہے. اور جب رول آف لا کا ورڈ اور ٹرم اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو لوگ چونکہ یہ بالکل جب ایک اصطلاح کو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دفعہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ایک انسینسٹیوٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, ایک ڈلنگ ایفیکٹ اس کا جو ہے مائنڈ میں پیدا ہو جاتا ہے. فار انسٹنس جب آپ جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں ایئر ہوسٹس جو ہے وہ اپنی بیلٹ آپ کو بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر جہاز حادثے کا شکار ہوگا, ایمرجنسی لینڈنگ کرنی ہوگی تو یہ راستے ہیں جس سے آپ کو باہر نکلنا ہے, یہ والا آپ کے سامنے ماسک آ جائے گا, یہ والا بیلون آ جائے گا, اس طرح سے سیفٹی آپ نے بیلٹس وغیرہ سیفٹی بیگز وغیرہ آپ نے پہننے. تو میرا نہیں خیال کہ 1% بھی کوئی جہاز کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو ایئر ہوسٹس یا ایئر کا جو اسٹیورڈ ہوتا ہے اس کی اس پوری ایکسرسائز اور کرتب کو سیریسلی لیتے ہیں. لوگ اپنے موبائل فون چیک کر رہے ہوتے ہیں, آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے چیزیں اور سامان پیک کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایئر ہوسٹس کو نہیں سنتا بیکاز ان کا ڈلنگ افیکٹ ہو گیا اور ان کے مائنڈ میں بات بالکل کلیئر ہے ان سینسٹیوٹی کی کہ خدا نہ خواستہ جہاز کو حادثہ ہو گیا یا ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی تو ان میں سے ایک بھی چیز جو ہے وہ ہمارے کام نہیں آئے گی. اسی طرح یہ جو لفظ ہے رول آف لا عدالت قانون وغیرہ اس کے ڈلنگ افیکٹ ہو گئے. سو لیٹس ری ڈیفائن کہ رول آف لا در حقیقت کیا ہوتا ہے. لیٹس لک ایٹ نمبر آف فیکٹس. اعظم خان پرنسپل سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے ساتھ فارغ ہو جاتے ہیں عمران خان کے ساتھ ہی on 9 اپریل 2022, یعنی تقریباً 1 سال 3 مہینے پہلے, بلکہ 10 دن اور. اس سارے ٹائم پیریڈ میں اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 18 جولائی کو اعظم خان صاحب نے جا کے پولیس کے سامنے دفعہ 161 کرمنل پروسیجر کوڈ اور 164 میں ایک میجسٹریٹ کے سامنے بیان حلفی انہوں نے اپنا درج کرا دیا. پہلا کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اعظم خان صاحب کو 1 سال 3 مہینے 10 دن کیوں لگے یہ بیان حلفی ریکارڈ کرنے کے لیے. یعنی کہ اس کو نمبرز میں ایڈ کر لیں تو 365 جمع 90 جمع 10 کتنے ہو گئے؟ 365 میں ہو گئے, 100 ڈال دیں تو 465 اور اس میں 465 آپ کہہ رہے ہیں کہ 400 کوئی 475 دنوں کے بعد اعظم خان صاحب پولیس کے اور میجسٹریٹ کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سارے ٹائم پیریڈ کے درمیان میں نہیں پہنچتے. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ اس کی لاجک اس کی دیکھیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جب وہ گم ہو جاتے ہیں 15 جون کو تو ان کی فیملی ان کی گمشدگی کی درخواست اپلیکیشن درج کرتی ہے, پولیس ایک ایف آئی آر کاٹتی ہے. پولیس کہتی ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کون سی ہے؟ اگر کسی کو لے کر میجسٹریٹ کے پاس جانا ہے کس نے جانا ہے؟ پولیس نے. پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے. پولیس ان کی گمشدگی کی درخواست کو رجسٹر کرتی ہے, اس کی ایک ایف آئی آر کاٹتی ہے. ان کی فیملی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی برآمدگی کے لیے ایک پٹیشن دیتی ہے, وہاں ایک پروسیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے. لیکن 18 جولائی کو آپ کو یہ سارے میڈیا کے جو سیل ہیں ان کا وہ یہ سب آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب اعظم خان صاحب نے جا کے ایک بیان حلفی ریکارڈ کر دیا. This is what I call is the defeat of logic. This is what I call is the death of logic.
یعنی اس میں مجھے کوئی لاجیکل کنیکٹ بتا دیں. اچھا پھر اور سن لیں, یہی بات ختم نہیں ہوتی کہ اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کسی میجسٹریٹ نے بیان حلفی جو ہے وہ اعظم خان کا ریکارڈ نہیں کیا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ شاید کسی ایگزیکٹو میجسٹریٹ سے کرا لیا گیا ہو, لیکن ابھی تک کسی ایگزیکٹو میجسٹریٹ کا ریکارڈڈ بیان حلفی جو ہے وہ ہمارے تک نہیں پہنچا. اب 18 تاریخ کو اگر ہو گیا تو پھر وہ 19 بھی گزر گئی, 20 بھی گزر گئی, پاکستان کے اندر اب 21 ہونے والی ہے. وہ کدھر ہے بھائی وہ بیان حلفی؟ وہ آنا چاہیے تھا پھر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے سامنے, ان کی پہنچنا چاہیے تھا. دس از واٹ آئی کال از دس کہ پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, جو عقل مند لوگ ہیں, وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ آپ طاقت کے ذریعے بہت سی چیزوں کو وقتی طور پہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک ریاست کے نظام کو, اتنی بڑی ریاست کے نظام کو آپ ٹوٹلی ان لاجک پہ, ٹوٹلی جھوٹ کے اوپر, منطق کو ڈیفائی کر کے آپ اس کو اسٹرکچر اور آرکیٹیکچر کو نہ کھڑا کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں. اور لا کیا ہے؟ لا اور میوزک کے بارے میں نے بہت پہلے کسی فلسفی کی کتاب میں پڑھا تھا کہ the two highest achievements of the human mind are law and music, and both of them are the application of mathematics. South of India نے بہت فائن, بہت بریلینٹ میوزک پیدا کیا because South of India کے اندر میتھمیٹیکل انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کا دونوں کا آپس میں ایک کو ریلیشن شپ ہے. اسی طرح سے جو لا ہے وہ انسان کی فلسفی, اس کی لاجک, اس کی منطق کی ایک ٹیکسچول ڈاکومنٹیشن ہے. یعنی قانون, اس کے سیکشنز, یہ کانسٹیٹیوشنز والا جو ہیں, یہ انسان کی لاجک اور انسان کی جو منطق ہوتی ہے یہ اس کو تحریر میں لایا گیا ہے, اور یہ 2+2 ہے سارے کا سارا. پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کبھی ایک سیکشن لگا دیں, کبھی دوسرا سیکشن لگا دیں, کبھی تیسرا سیکشن لگا دیں, کبھی چوتھا سیکشن لگا دیں. فور سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ انڈر ڈیورس میں 164 کا بیان ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ابھی اب کسی اور جج صاحب سے کہیں گے کہ نہیں یہ والا جو ڈیورس ہے یہ تو ایکسیپٹیبل ہے, وہ والی ڈیورس جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے تھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی. تو دیز ور سم آف دا پوائنٹس. ناؤ کم دی فائنل پنچ پوائنٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں یہ سمجھتے ہیں بار بار, اور عمران خان صاحب کیوں اتنے بھولے ہیں. اور عمران خان صاحب is a great leader, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے چالاک, مکار اور وکٹ نہیں ہے جس طرح سے شریف خاندان ہے, زرداری خاندان ہے, جس طرح سے پاکستان کی پالیٹکس میں آپ کو ہونے کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب کی اس سادگی کا اس سسٹم نے بڑا فائدہ اٹھایا. تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی 71 برس کا ہونے لگا ہے اور وہ اتنا سادہ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ریزن بتاتا ہوں, میں بات ختم کر دیتا ہوں. دیکھیے عمران خان صاحب 16-17 برس کی عمر میں HSN سے, جو بہت ہی ایلیٹس قسم کا کالج ہے لاہور کے اندر, جہاں سے آپ پاکستان کے معاشرے سے بہت حد تک پروٹیکٹڈ رہتے ہیں, یعنی معاشرے کی جو ویگیریز اور ظلم و ستم اور جبر ہو رہا ہوتا ہے باہر سڑکوں کے اوپر, اس سے آپ محفوظ رہتے ہیں جب آپ HSN جیسے انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں. اور اگر آپ رہتے بھی زمان پاک میں تو اس کا مطلب کہ آپ کو تو سفر بھی کوئی نہیں کرنا پڑا, آپ گھر سے نکلے تو 5 منٹ میں HSN پہنچ گئے, ہو سکتا ہے اس کے پچھلے گیٹ سے HSN کے اندر داخل ہو جاتے ہوں. تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے آگے پیچھے کس قسم کا ظالمانہ, منافقانہ, جعلی, جھوٹ پہ مبنی ایک آرکیٹیکچر سوشل جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں تک بات ہوگی. اب آپ HSN میں پڑھتے ہیں تو آپ کو کسی نے سڑک پہ, پولیس والے نے پکڑا ہی نہیں ہوگا کسی لڑکی کے ساتھ, کیونکہ اس کے بعد تو ویسے بھی پکڑا اور کہا کہ بھائی لاؤ نکاح نامہ لاؤ, تم اس کے ساتھ موٹر سائیکل کے اوپر کیسے بیٹھے ہو. جو روز پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ, ہزاروں لاکھوں پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ پچھلے 50 سال میں یہ سین ہوا ہے کہ اپنی منگیتر کے ساتھ بھی ہوں, اپنی کزن کے ساتھ بھی ہوں, اپنی کسی کے ساتھ بھی ہوں, ٹک شاپ پہ ہوں تو ان کو پولیس پکڑ کے تھانے میں بند کر دیتی ہے, ان سے ہزاروں روپے لیتی ہے, پھر ان کو چھوڑتی ہے. لیکن خان صاحب کے ساتھ کیا خوبصورتی ہوئی, المیہ ہوا فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ وہ یہاں سے انگلینڈ چلے گئے آکسفورڈ یونیورسٹی میں. اس کے بعد انہوں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلنی شروع کر دی, اور 22 برس تک ان کی جو بھی دوستیاں, افیئر, موبلٹی, ایکسیس اینڈ ایوری تھنگ, وہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ رول آف لا بیسڈ, جو لاجک بیسڈ سوسائٹی تھی, اس کے اندر ان کا انٹریکشن ہوا. تو خان صاحب نے کوئی ایسا بزنس بنایا ہی نہیں جہاں پر ان کو افسر سے ملنے کے لیے پہلے اس کے دربان کو 500 روپے اس کی جیب میں ڈالنے پڑے. انہوں نے کوئی ایسا بزنس رن کیا ہی نہیں جس کے ٹیکسز کے لیے ان کو ٹیکس تو دیں 100 روپے اور 1 لاکھ روپے کی ان کو وہاں پہ رشوت دینی پڑ جائے. انہوں نے کوئی ایسی چیزیں رن کی ہی نہیں, ان کو کسی نے اغوا کیا ہی نہیں, ان کو کبھی اغوا کا تاوان دینا ہی نہیں پڑا. انہوں نے کبھی پلاٹ لے کے 10 مرلے کا, 5 مرلے کا, اس کے اوپر اپنا گھر بنانے کی کوشش کی ہی نہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نقشہ اپروو کرنے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہاں پر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا پڑتا ہے, پولیس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا پڑتا ہے. جب پلاٹوں کا مسئلہ بن جاتا ہے تو کیسے 10, 15, 20, 50 سال تک وہ پلاٹ کا مسئلہ ہی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے وہ سیدھا جب انہوں نے لینڈ کیا شوکت خانہ بنانے کے لیے, اس وقت تک وہ ایک بہت بڑے سیلیبریٹی بن چکے تھے. وہ ایک ایسے سیلیبریٹی بن چکے تھے جس سے پورے معاشرے نے اور لوگوں نے ان سے کوآپریٹ کیا. ان کی اتنی عزت تھی, ان کی اتنی ریسپیکٹ تھی کہ ان کے تمام کام ہوتے چلے گئے. انہوں نے لوگوں کو انسپائر کیا, لوگوں نے پیسے دیے, ان کو بیسٹ پاسبل ڈاکٹرز, مائنڈز, آرکیٹیکٹس اور سب لوگ مل گئے. انہوں نے شوکت خانہ, نمل وغیرہ یہ سب کچھ بنا دیا.
ان کو پاکستانی معاشرے کی پھینٹی لگی ہی نہیں ہے. یہ پاکستانی معاشرے کی جو پھینٹی ہے جو ہر اس پاکستانی کو جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے بیچارہ ایک متوسط طبقے میں, بلکہ غریبوں کی تو بات ہی نہ کریں, مجھے تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں یہ جھنگ میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں, جو انٹیریئر سندھ میں پیدا ہوتے ہیں, جو بلوچستان کے ٹرائبل اسٹرکچر میں لوگ پیدا ہوتے ہیں, ان کا حشر کیا کرتا ہوگا پاکستانی سلسلہ, بیکاز ہم تو خود متوسط طبقے کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب کی طرح بہت زیادہ جو ویگیریز ہیں سوسائٹی کی اس سے ہم محفوظ رہے ہیں. اپنی ہمارا جو رائٹ آف برتھ تھا اس کی وجہ سے ہم محفوظ رہے. لیکن عمران خان صاحب کو تو پھینٹی لگی ہی نہیں پاکستانی معاشرے کی. یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب کو اپریل اور یہ حکومت میں آنے کے بعد عمران خان صاحب کے مائنڈ نے گرو کیا ہے, لاٹس آف ہوپ کہ ان کو بہت سی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. عمران خان صاحب کی جو غلطیاں ہیں اور جو ان کی ویکنیسز جو لمیٹیشنز ہیں وہ خیر ہم سب کی ہیں, بیکاز ہم سب کو بھی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی چیزوں کی. فرق صرف اتنا ہے کہ جس جرت کے ساتھ, جس مستقل مزاجی کے ساتھ, جس کنسسٹنسی کے ساتھ, جس وقار کے ساتھ عمران خان نے اس پورے جبر کا مقابلہ کیا ہے, اس کی تاریخ پاکستان میں تو دور, ایشیا میں, پوری دنیا میں کم ہی ملتی ہے. عصر حاضر میں نے کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر نہیں دیکھا جو اتنے تحمل کے ساتھ, اتنی ثابت قدمی کے ساتھ, اتنی جرت اور اتنی دلیری کے ساتھ اپنے اسٹینڈ پوائنٹ کے اوپر کھڑا رہا ہے, جس کا ذاتی اس میں لینا دینا بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, جس کی کوئی اربوں کی جائیداد نہیں ہے جس کو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے. وہ کوئی اپنے بچوں کی میراث اور ان کی انہیریٹنس کو اور ان کی ڈینسٹی کو یہاں پروٹیکٹ نہیں کر رہا. وہ ایک پوائنٹ آف پرنسپل کے اوپر کھڑا ہے. اس میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں, اس پہ کرٹیسزم ہو سکتی ہے, لیکن دیٹ از دا پوائنٹ, دیٹ از وائی آئی سپورٹ ہم. بہرحال سنتے ہیں ان کی اسپیچ کیا وہ کہتے ہیں. ہم نے تو بہت جتنا وارن کرنا تھا وہ کر دیا, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو.